सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है और होना भी चाहिए दीन की दावत का काम करने का। लेकिन इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो मायूस हो जाते हैं कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये दुनिया में जो व्यूज़ हैं या दुनिया में जो कमेंट्स हैं, दुनिया में जो लाइक्स हैं, ठीक है। अगर आपकी नीयत ये है कि इन व्यूज़ और लाइक्स के ज़रिए आपका नाम बुलंद हो जाए, आपको लोग पहचानने लगें, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाए, तो फिर आपको मुबारक हो। हमें ऐसा लग रहा होता है कि लोग बाकी चीज़ों को तो बहुत देखते हैं लेकिन मज़हबी कंटेंट जो है उसकी तरफ लोग इतनी तवज्जो नहीं करते हैं। रहनुमाई फरमाइए कि हमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें अपने दीनी कंटेंट की तरफ। मैं कुछ अरसे पहले एक मस्जिद में जुम्मा पढ़ाने के लिए गया और मैंने वहाँ जुम्मा पढ़ाया शर्म और हया के ऊपर और इफ़्फ़त के ऊपर, कैसे अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की जानी चाहिए, कैसे शरीयत हमें रहनुमाई करती है और आजकल बेहयाई और फितनों के दौर में कितना ज़रूरी है। एक बंदा भी दीन को पसंद करने वाला है, दूसरा भी दीन को चाहने वाला है, तो ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो वो इससे क्या मतलब तासुर लेते हैं जो दीन को हम दीन का क्या यानी इमेज लोगों के सामने दे रहे होते हैं जब आपस में हम उलझ रहे होते हैं। एक वफ़्द जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो रहा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम इन सहाबी को उनकी तरफ भेजिए। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लम आप इन सहाबी को उस तरफ भेजिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु कहने लगे, अब उमर तुम्हें मेरी मुखालफत के अलावा कोई काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाहद स्टूडियो में आपका होस्ट अब्दुल्ला यूसुफ ज़हबी एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं कराची से अज़ान इंस्टीट्यूट के फाउंडर और लीडिंग इंस्ट्रक्टर मोहतरम जनाब काशिफ नसीम दिलकुशा साहब। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बड़े ही अहम मौजू पर और वो है सोशल मीडिया के ज़रिए दावत दीन का काम। तो मैं अपने मेहमान गिरामी से का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी दावत पर हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि आपके साथ मुलाकात भी हो, गुफ्तगू भी हो और इस मौजू पे बातचीत भी हो। जज़ाकल्लाह खैर। शेख आप अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दीन की दावत का काम कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये बड़ी ही सआदत की बात है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जैसे फ़रमान है कि वो शख्स जो लोगों को खैर की तालीम देता है, खैर सिखाता है, तो कायनात की हर चीज़ उसके लिए दुआ करती है, हत्ता कि पानी के अंदर मछलियाँ जो हैं वो भी उसके लिए दुआ गो होती हैं। तो बड़े खुश नसीब लोग हैं वो जिनसे अल्लाह ताला दीन की दावत का काम ले रहा है। तो आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर दीन की दावत के हवाले से। शेख मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया आज के दौर में दीन की दावत का एक ऐसा बड़ा ज़रिया है कि हमारे बुज़ुर्ग चंद साल पहले इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यानी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि यानी माजी करीब में भी ये सोचा नहीं जा सकता था कि आप अपने घर में बैठकर आप लाखों लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं और वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, दीन का पैगाम पहुंचा सकते हैं कि जहाँ पर इंसान की एक्सेस भी मुमकिन नहीं है, इंसान वहाँ पहुँच भी नहीं सकता है, तो आप अपने घर में बैठकर लाखों लोगों तक अपना पैगाम जो है वो पहुँचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया एज़ आ दावा प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप आज हम मुख्तलिफ़ निकात के तहत जो है ना वो गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि दावत का जो काम भी करना चाहता है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो अपने अंदाज़ में सोशल मीडिया पर, वो व्हाट्सअप हो, वो फ़ेसबुक हो, वो ट्विटर हो, वो इंस्टाग्राम हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम मुख्तलिफ़ तरीके से काम कर सकते हैं, अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दीन जो है वो वही इलाही का नाम है, तो इसमें ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो बात हमें दीन के ताल्लुक़ से हमारे सामने आ गई है और हम उसकी तहकीक किए बगैर उसको वैसे ही आगे फॉरवर्ड कर दें। नीयत हमारी बहुत अच्छी होती है, हम दीन का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसका ऐसा कहीं ना हो कि फ़ायदे की बजाय हम नुकसान कर रहे हों। तो इसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
بہت شکریہ شیخ، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے سوشل میڈیا آج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس جو اس سے زیادہ پاورفل پلیٹ فارم اس سے پہلے میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور دنیا کے ہر کنارے پہ رہنے والا شخص، ہر کونے پہ رہنے والا شخص کی آواز کو لائیو سن سکتا ہے، اس سے انٹریکٹ کر سکتا ہے، اس سے سوالات پوچھ سکتا ہے، یعنی بالکل ایسا ہو گیا جیسے آمنے سامنے لوگ بیٹھے۔ تو جہاں اس میڈیا کے بہت سارے فوائد یہ ہیں کہ آپ کوئی بھی پازیٹیو بات، اللہ کے دین کی دعوت ہو اور کوئی بات ہو، لوگوں تک کسی بھی وقت پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے اندر یہ خطرات اور نقصانات بھی ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ جو شخص جتنا زیادہ افیکٹولی اس کو یوز کرے گا، جتنا پاورفلی یوز کرے گا، اس کی بات کو لوگ اتنا زیادہ سنیں گے، اور اس میں نقصانات بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے مفادات کے تحت وہ بات کریں گے، کچھ لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں اس کے اندر اچھائیاں ہیں وہاں اس کے اندر یہ کچھ نقصانات اور خرابیاں بھی ہیں۔ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جس سے بھی وہ بات سنیں تو دو تین چیزوں کا خیال ضرور رکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس سے وہ بات سنیں جو شخص اس فیلڈ کا یا اس شعبے کا ماہر ہو، یا اس کے پاس اس کی کوئی واقعی ایک فارمل قابلیت کوالیفیکیشن ہو۔ مثال کے طور پہ میں اگر دین کی دعوت دیتا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، اور میں آپ سے بات کرنے لگوں فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، اور دعویٰ کرنے لگوں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو میں یہ دعویٰ کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے نقطہ نظر ہو کوئی اور میں بس اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی آپ سے بات کروں۔ نمبر ایک، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کی وہ بات سن رہے ہیں کیا وہ بات کرنے کا اہل ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص سے بھی وہ بات سن رہے ہیں تو اس کے بارے میں ضرور یہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں اگر ممکن ہو۔ اچھا، یہ ہر شعبے میں تو ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر دین کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہمیں خاص ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تم اس سے آ کے کوئی بات کرے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اس پہ ہماری دنیا کا دار و مدار بھی ہے، ہماری آخرت کا دار و مدار بھی ہے، اس میں گناہ بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے۔ تو یہ ضرور چیک کر لیں کہ یہ شخص بات کر رہا ہے یہ کون ہے، یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے پہلے تو یہ دیکھ لیا کہ وہ چلو اہل علم میں سے، اہل دین میں سے اس نے بات کر لی، دوسرا آپ نے اگر دین کی بات کرنے والا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کیا اس نے کس سے پڑھا ہوا ہے، اس کے کون طالب علم ہے، وہ کون شخص ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بات ہم سنیں کہ بھی نہیں سنیں۔ لیکن اگر آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ماحولیات کی بات کر رہے ہیں، آپ بایولوجی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کیمسٹری کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر مختلف تھیوریز ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاں حق اور سچ کا مسئلہ ہے دین کے اندر، اور وہاں پہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بات ہم سنیں تو پہلے تو اس سے سنیں جو صحیح کا اس کا اہل ہو، وہ سنیں جو بات صحیح ہو، اور تیسرا یہ کہ جو پہنچائیں آگے، فارورڈ کریں، شیئر کریں، تو یہ دیکھ کے، سوچ کے اور سمجھ کے پہنچائیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہم نے کسی کو کوئی بات غلط پہنچا دی تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، کیونکہ آپ پہ پہنچانا لازم نہیں ہر چیز جو آپ کو مل جائے، لیکن آپ پہ اس کی تحقیق کرنا لازم ہے اگر آپ آگے بھیج رہے ہیں، اور اگر اس کا اللہ نہ کرے آپ کی وجہ سے کوئی گناہ میں ملوث ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہو سکتی ہے۔ تو یہ جہاں اس کے سوشل میڈیا کے فوائد ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ اس حوالے سے حدیث مبارکہ کا جو ہے نا وہ ایک خاص مقام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی آپ ذرا ارشاد فرمائیے کہ اس میں ہمیں کس قدر احتیاط کا جو ہے نا وہ پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جیسے آپ نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھا تو اس پر جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے، اور ہمارے سلف صالحین کا اگر ہم عمل دیکھیں اس حدیث کے اوپر تو جو لوگ اصول حدیث پڑھے ہوئے ہیں یا اصول حدیث کی کچھ چیزوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین محدثین نے حدیثوں کو پہنچانے کے لیے کتنی احتیاط کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے بندوں کو اس کام پر لگایا کہ انہوں نے ان تمام افراد کو
جو روات ہیں روایت کرنے والے، جنہوں نے ایک حدیث کو اس سے سنا، پھر اس سے سنا، پھر اس سے سنا، یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گئے، ان سب کی زندگی کے حالات، ان کے معاملات، ان کا کردار، ان کے اساتذہ، ان کے تلاميذ یعنی ان کے شاگرد، تمام لوگوں کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، جس کو ہم علم الرجال کہتے ہیں۔ اور یہ سارا اہتمام ہے ہی اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بلا تحقیق اور غلط آگے تک لوگوں تک پہنچا دیں، جو حقیقت میں انہوں نے نہیں کہی یا ارشاد فرمائی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی شخص کوئی ضعیف روایت بھی بیان کر رہا ہو، اور اس ضعیف روایت کو بیان کرنے کی اس کو کسی بھی وجہ ضرورت ہو، تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ کہ ضعیف حدیث عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ان کا عمل ہے، لیکن روایت جو ہے وہ کہیں ہو سکتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کو دیکھیں، ان کے زمانے کے حالات کو دیکھیں، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لکھا گیا کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا کہ جس حدیث کے بارے میں وہ 101% مطمئن نہیں ہوتے تھے کہ یہ صحیح ہے، وہ حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں اجتہاد کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اجتہاد کر لوں اس سے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو کہ صحیح نہ ہو، جو کہ مستند نہ ہو۔ تو اتنی احتیاط ہمیں سلف صالحین سے ملتی ہے، تو اس سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی بات آپ کو قرآن و حدیث کی ملے اس کو ایز اٹ از فارورڈ نہ کریں، ایز اٹ از شیئر نہ کریں، بلکہ اس کو سوچیں، سمجھیں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کدھر سے آ رہی ہے، کون علماء اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اب آپ کو فیس بک پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپ کو واٹس ایپ پہ لوگ بھیج رہے ہیں، آپ کہیں جی بھیجے جاؤ بھیجے جاؤ، نہیں۔ اگر آپ کو کوئی عالم بھیج رہا ہے یا کوئی ایسا شخص بھیجا اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ایک سمجھدار ذمہ دار شخص ہے، جو کوئی بھی چیز اب بھیجتا ہے تو سوچ سمجھ کے بھیجتا ہے، تو چلیے آپ اس کے لیے تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہر کوئی آپ کو، جیسے خاص طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، جمعے کے دن صبح سے شام تک میسیجز آتے رہتے ہیں دینی۔ وہ جمعہ جو ہے ہمارا ایک دینی میسیجز کا دن ہوتا ہے، یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، یا محرم کا مہینہ ہو، یا ذوالحجہ کا مہینہ ہو، اس میں خاص طور پہ لوگ ذرا کثرت سے اس طرح کے میسیجز بھیجتے ہیں۔ اب آپ بھیجے جائیں اپنی براڈ کاسٹ لسٹ کے اوپر، اپنے گروپس کے اوپر، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کسی مستند ذرائع سے آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کون بھیجنے والا ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی عام آدمی بھی آپ کو بھیج رہا ہے اور بات آپ کو بہت اچھی لگ رہی، تو پہلے کسی عالم یا علماء سے رابطہ کر لیں، چیک کروا لیں کہ شیخ یہ مستند ہے، اب وہ کہیں جی اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے، پھر آگے بھیج دیجئے۔ لیکن ایسے نہیں کہ بس آئے اور آپ نے بھیجا، آئے اور بھیجا۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے عام مسلمانوں کو یعنی حدیث کی کتابوں کے بارے میں کم از کم ان کے نام معلوم ہونے چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ احادیث بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے نیچے حوالہ ریفرنس کس کتاب کا دیا ہوا ہے۔ ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جو حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، سرے سے حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس کا نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے موبائل میں موجود ایپس ہیں، مثلا اسلام 360 ہے اور مکتبہ شاملہ اردو ہے ہمارے اردو دان طبقے کے لیے۔ اس میں ہمارے لیے اتنی سہولت ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، اگر وہ حدیث کی 6 کتابیں جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، اگر ان میں سے ہے تو آپ اس سافٹ ویئر کو کھول کر اس میں اس حدیث کو چیک کر سکتے ہیں۔ ایون کہ ان دونوں سافٹ ویئرز میں جن کی میں نے نام لیے ہیں، ان میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے حکم بھی نقل کیے گئے ہیں، یعنی بتایا گیا ہے کہ روایت صحیح ہے، پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، تو چیک بھی کیا جا سکتا ہے، مطلب یہاں تک بھی ہے۔ تو اس حوالے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یقیناً ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہم جو ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر دین کی دعوت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو یہ جذبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں، کسی مسلمان کے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دے کہ وہ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے۔ اور اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ علم کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، بڑا ان کا مطالعہ وسیع ہے،
وہ تدریس بھی کرتے ہیں اور اپنے طور پر مطلب جتنا وہ دین کا کام کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن وہ دعوت کا شاید ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ گفتگو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک نوجوان ہے جس نے مدرسے میں پڑھا ہوا بھی نہیں ہے اور کوئی سند اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا شوق بہت ہے دین کا۔ جب وہ معاشرے میں دیکھتا ہے لوگوں کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، لوگ خیر سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے دین کی دعوت کا کوئی کام کروں۔ تو اس حوالے سے پھر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے دو رائے جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ اس کے پاس مدرسے کی سند نہیں ہے، یہ عالم دین نہیں ہے، اس لیے یہ تو دین کا کام کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے۔ یعنی اگر وہ صحیح بات بھی کر رہا ہے تو پھر بھی لوگ مطلب ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، یہ کوئی عالم دین تھوڑی ہے، اس کو تو دین کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ شیخ اس حوالے سے دو تین باتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہر شخص ہر میدان کا شہ سوار نہیں ہوتا۔ جی ہمارے جیسے آپ نے علماء کا ذکر کیا، اب کچھ لوگوں کی طبیعت نہیں ہوتی، کچھ لوگ اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر وہ میڈیا میں آئیں گے تو کہیں ان کے اندر ریاکاری نہ آ جائے یا ان کے کسی عمل میں، ان کے اخلاص میں ریاکاری کا شائبہ نہ آ جائے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع برباد نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری بالکل پسند نہیں ہے۔ تو شاید کچھ لوگ اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں آتے۔ کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ لوگوں میں بھی بات کرتے ہیں، وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بس وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے جو کہ ان کو کرنا چاہیے۔ یعنی مختلف طبقات ہیں، یا یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں علماء کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے، ٹرین بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ دنیا میں آگے چل کے وہی زبان، وہی لہجہ اور وہی کانٹینٹ چلے گا، لوگ سنیں گے، دیکھیں گے، جو جتنا زیادہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ موجود ہوگا، دنیا کی زبان وہ بن جائے گی۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کچھ عرصے پہلے میں نے ایک دفعہ ایک یوٹیوب پہ میں نے لکھا خواب کے بارے میں کچھ تحقیق کرنا چاہ رہا تھا، کچھ سننا چاہ رہا تھا کہ مجھے لیکچر تیار کرنا تھا۔ میں نے کہا میں کچھ لیکچر سنتا ہوں علماء کے اور دیکھتا ہوں کہ علماء ان مسائل پہ کیا گفتگو کرتے ہیں اور اس خواب کے بارے میں جو مختلف باتیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں اپنی تحقیق کر کے اس کو فائنل کروں گا۔ تو اب یقین جانیے کہ جو مجھے شروع کے 20-25 لیکچر ملے وہ ان فرقوں کے تھے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، سب کو معروف ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے اتنا رجوع نہیں کرتے جتنے وہ اپنے باطلانہ عقائد اور طریقوں سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی کئی مواد ہی نہیں ہے جو مستند روایات کے یا مستند علماء کا ہمیں مواد ملے۔ اب یہ حقیقت میں کمی ہے۔ اگر اور یہاں پہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو جھجک محسوس کر رہے ہیں، جو ریاکاری کی فکر کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے آئیں اور اب مستند مواد میڈیا پر ڈالیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ نوجوان یا وہ افراد جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ میڈیا ٹائم کی ضرورت ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا میں کنٹینٹ ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس باطل کنٹینٹ اتنا ہے کہ ہمارے پاس کنٹینٹ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ خیر کی بات کے لیے اور دعوت کے لیے وہ آئیں۔ تو ان بھائیوں کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ آئیں، لیکن دیکھیں جیسے ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ہم اس کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط منسوب کر دی جائے یا اس کا غلط معنی لے لیا جائے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ بھی دین کے کام کو کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کسی بھی لیول پہ، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ فعلم، پہلے علم حاصل کرو۔ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عالم اور فقیہ بنے پھر بات شروع کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی عقائد پڑھ لیں، بنیادی اصول پڑھ لیں، بنیادی بات کر لیں، تھوڑا اپنے آپ کو ٹرین کر لیں۔ نمبر 2، ان کا علماء کے ساتھ ایک بہت مضبوط رابطہ ہو، تاکہ جو وہ بات کرنے جا رہے ہیں اور کہنے جا رہے ہیں وہ ان سے ڈسکس، مشورہ اور چیک کرا کے ہو سکے تو ضرور کریں، کیونکہ پھر شیطان کی طرف سے ٹینڈنسی، یہ شیطان ہمیں اس بات پہ پش کرتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی، جیسے آج کل اصطلاحات بھی مشہور ہیں بردر اور یہ ساری نا، تو اگر کوئی بردر
آ جاتے ہیں، اور اس بردر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کر لیتے ہیں، بڑے اچھے موضوعات پہ بات کر لیتے ہیں، لوگ ان سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل و محبت ڈال دیتے ہیں ان کی. لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال عقائد کے بارے میں ہو، وہ سوال فقہ کے بارے میں ہو، تو اس وقت شیطان ان کو روکتا ہے کہ تم اگر یہ کہہ دو گے کہ لا ادری تو تمہاری تو بے عزتی ہو جائے گی، تم کہہ دو گے لا ادری تو تم تو چھوٹے بن جاؤ گے، تم کہہ دو گے لا ادری تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسا مولوی ہے، کیسا اہل علم میں سے ہے کہ اس کو اتنی سی بات نہیں پتہ. کیونکہ سوال کرنے والے بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی آپ کو چیک کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، کوئی آپ کو پھنسانے کے لیے سوال کرتا ہے، اور کوئی حقیقت میں واقعی پیاسا ہوتا ہے جو اپنی پیاس مٹانے کے لیے سوال کرتا ہے، آپ کو نہیں پتہ. تو یہاں ایک افراط و تفریط ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے برادرز ہیں وہ کام نہ کریں، بالکل کریں، لیکن اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کے رکھیں اور مستقل اپنے علمی استعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے تیراکی کرنی تو سیکھنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اولمپک جیت کے آئیں اس کے بعد سمندر میں کودیں گے، نہیں، لیکن کم از کم بنیادی اور تھوڑی بہت تو چھوٹے سے کسی سوئمنگ پول میں سیکھیں گے نا. اسی طرح آپ نے اگر انجینئرنگ کا کوئی کام کرنا ہے، بات کرنی ہے، تھوڑی بہت 2-4 کتابیں انجینئرنگ کی تو کسی استاد سے یا طریقے سے پڑھیں گے، اس کے بعد بات کرنا شروع کریں گے، تو دین یو ول میک سینس. تو برادرز کو بھی بہت سمجھنا اور احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، علماء کو بھی اس میدان میں آگے آنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے اگر میدان کھلا چھوڑ دیں گے علماء تو وہاں ہی تو گیپ کے اندر کوئی انٹر ہوگا. ورنہ اگر ہمارے علماء ہر طریقے سے ہر موضوع پہ حالات حاضرہ پر بھی، مسائل پر بھی، عقائد پر بھی بات کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہو جائیں گے، اور اسی کے اندر خیر خیر ہوگی انشاءاللہ. افراد تفرید ہے، اور دونوں جو طبقات ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور اس اعتبار سے کام کرنا چاہیے. شیخ، اختلاف کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دین میں بھی اختلاف ہے، وہ شروع سے اختلاف چلتا آ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف کا کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، کوئی آداب ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ جب کسی سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ عام طور پر ان آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں. ایک دوسرے پر یعنی ذاتیات پر اتر آنا، کیچڑ اچھالنا، اور مطلب ایسی بات کرنا کہ جو مطلب دین کا مذاق بن جاتا ہے. یعنی لوگ جب یہ دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا مقابلہ تو لبرلز کے ساتھ ہے، ملحدین کے ساتھ ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دین پسند، یہ بندہ بھی دین کو پسند کرنے والا ہے، دوسرا بھی دین کو چاہنے والا ہے، تو یہ آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو وہ اس سے کیا مطلب تاثر لیتے ہیں؟ جو ہم دین کا کیا یعنی امیج لوگوں کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں جب آپس میں ہم الجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ نصیحت فرمائیے ہمارے ناظرین کو کہ سوشل میڈیا پر اختلافی موضوعات کو اول تو ہمیں لانا نہیں چاہیے، اور اگر ہم لے بھی آتے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اختلافی موضوعات کو آپس میں ڈسکس کرنے کا؟ شیخ یہ تو بڑا ہی اسے کہتے ہیں نا کہ اہم سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ہم جیسے آپ نے کہا نا کہ اختلاف کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. یہ جو ہے انتہائی ہلکی بات ہے، بڑی خراب بات ہے. اگر آپ کو اختلاف کرنے کا کہ ایٹیکٹ سمجھنے اور دیکھنے تو صحابہ کرام کی طرف دیکھیے. صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا، اور ہم حیران پریشان رہ جائیں گے کہ اگر ہم ان اختلافات کو پڑھنے لگیں تو اتنے بڑے بڑے اختلافات کہ کسی کے نزدیک تو وہ جائز ہے. عقائد کے معاملے بعض اوقات ہمیں مل جاتے تھے، تعویلات کے مسائل میں مل جاتے ہیں، فقہ کے مسائل میں مل جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو. بلکہ مجھے سورہ حجرات کی تفسیر میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک موقع پہ ایک وفد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو ان کی طرف بھیجیے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابی کو اس طرف بھیجیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب عمر تمہیں میری مخالفت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اور عمر نے کہا بھائی ما اردت تو خلافک، مجھے آپ کی مخالفت نہیں کرنی، مجھے تو جو صحیح لگا میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں کا درمیان یہ آرگومنٹس ہوتے تھے، لیکن جب
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مسلمان جمع ہوئے اور مسلمانوں میں یہ بات شروع ہو گئی. ایک طرف انصار بیٹھے جو ہیں وہ اپنا کہہ رہے ہیں جی خلیفہ ہم چن لیتے ہیں، مہاجرین اپنا چن لیں. ادھر ثقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر عمر دونوں پہنچے رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چلا یہ معاملات ہو رہے ہیں انصار میں. تو مجھے بتائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ حضرت عمر کی ہر وقت مخالفت تھی، سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ حضرت عمر بن خطاب نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی رضی اللہ عنہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا. اسی طرح سلف صالحین میں آپ دیکھ لیجئے، امام شافعی رحمہ اللہ اپنے ایک شاگرد سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایک موضوع پہ ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، دونوں کے درمیان دلائل کا یا جملوں کا تبادلہ ہوا. تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ جو میرا شاگرد ہے سامنے، اس کا چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، اس کی آواز تیز ہو رہی ہے. اور پھر امام صاحب نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر میں اور تم اس بات پہ اتفاق نہ بھی کریں تو کیا ہم پھر بھی بھائی بھائی نہیں رہ سکتے؟ تو لہٰذا اگر اختلاف ہے تو اختلاف کو اس موضوع تک رکھیں، پہلی بات. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک سباب المسلمی فسوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا فسق ہے. آپ مسئلہ تو ڈسکس کر رہے ہیں نفلی، لیکن آپ اس کو برا بھلا کہہ کے فسق و فجور کے مرتکب ہو رہے ہیں. پھر نمبر 1. نمبر 2، اختلاف آپ کیجئے، علمی اختلاف کیجئے، موضوع پہ بات کیجئے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرے کے ہم دشمن تو نہیں ہیں. پھر ہمارے اخلاقیات کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے قریب میرے پاس کون ہوگا؟ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن میزان قائم ہوگا، سب سے بھاری اچھے اخلاق ہوں گے. اور کتنے ہمارے پاس احادیث مبارکہ موجود ہیں. اگر یہ اخلاق ہی ہمارے ختم ہو جائیں تو کس بات کا اختلاف ہو؟ کون سے مسئلے پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں جناب؟ ہمیں تو کافر سے اختلاف پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے خدا کو، اللہ کو برا بھلا کہیں گے. تو یعنی ان کے خداؤں کو بھی برا بھلا کہنا ہو تو بھی طریقے سے کہو. اب بتائیے، فرعون اللہ کا کتنا بڑا دشمن تھا، اس نے دعویٰ کہ انا ربکم الاعلیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلالی رسول. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا. تم جاؤ فرعون کی طرف، دونوں، وہ بڑا طغیانی پہ اترا ہے، سرکشی کر رہا ہے، لیکن دیکھو نرمی سے بات کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، جو صرف بتوں کے پجاری نہیں، ان بتوں کو بنانے والے بت تراش بھی ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹے سے گھر سے نکل جا، تجھے مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، نکل جا یہاں سے. گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، لیکن اپنے باپ سے یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی. تو قرآن، احادیث مبارکہ، سلف صالحین اور ان کا آپس کا تعامل ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہا ہے کہ اختلاف کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ گلم گلوچ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ کہ فیس بک پہ آپ کیا اختلاف نمٹا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ماحول کے اندر بیٹھا جاتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، پھر یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا جو تاثر اس وجہ سے غیر مسلموں میں پڑتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان جو فرقے ہیں وہ کیا ہیں، وہ کیوں ہیں، وہ کیسے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے کھیلا جا سکتا ہے. 2 سال پہلے میں سوئٹزرلینڈ گیا تو میں وہاں جا رہا تھا، جو یورپ کی سب سے بڑی پیک ہے، چوٹی ہے، ینگ فراؤ. تو ٹرین وہاں جاتی ہے. تو میں ٹرین میں جا رہا تھا، جب میں واپس آنے لگا تو میرے ساتھ 2 امریکنز بیٹھ گئے، ایک بزرگ اور ایک ینگ لڑکا. تو میں نے سلام دعا شروع ہو گئی، اسٹیو اور جان یا پتہ نہیں اسمتھ نام تھا. تو جو ینگ لڑکا تھا میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا. تو وہ نانا اور نواز سے گھومنے آئے ہوئے تھے امریکن، لیکن سوئٹزرلینڈ گھومنے آئے ہوئے تھے ایک ساتھ. تو میں اسے پوچھنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں. پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے مجھ سے کہا یہ بتائیں کہ یہ سنی اور شیعوں میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے سنی اور شیعوں میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسلمان ہیں. کہنے لگا کہ ان میں ہے نا مسئلہ کچھ. میں نے کہا بھائی جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ سنی جو ہیں وہ ایک ہماری کچھ ریلیجس بکس ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، شیعہ جو ہیں وہ ان کی کچھ اور پرائرٹیز ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ باتیں کیسے پتہ؟ چلو تمہیں یہ تو پتہ ہو کہ بھائی مسلمان ہے، ہندو ہے، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، ان کا ایک پروفٹ ہے، ہندو یہ ہے، ہندو کی بک یہ ہے.
یہ کیسے تمہیں پتہ؟ کہنے لگے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جب اسلام پڑھایا جاتا ہے تو پھر اسلام کے ہمیں جتنے فرقے ہیں بڑے بڑے وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، ان کے ڈفرینسز بھی پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے اپنی عیسائیت اور ہمارے ملکوں پہ کام کرنے کے لیے. تو ان کو پتہ ہوگا جن کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے تو وہ لوگ کیا ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ان کی پکڑائی ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی نگیٹیوٹی اور ہمارے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو کتنے مواقع دے رہی ہے کہ وہ ہمیں اندر سے لا کے کمزور کریں. تو ہمیں اختلاف کریں، اختلاف صحابہ میں بھی تھا، لیکن اختلاف کا ایک طریقہ ہے اور اختلاف کا ایک فورم ہے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے دین کی دعوت کا کام کرنے کا، لیکن اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں. اگر ویڈیو بناتے ہیں تو ان کو ویوز نہیں مل رہے ہیں، ان کو ریچ نہیں مل رہی ہے، تو وہ مایوس ہو کر یا تو کام چھوڑ دیتے ہیں یا اس کام کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں، کام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کمپلیکس میں بھی چلے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو لوگ اچھا کام کر رہے تھے ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا اور ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، محدث گندلوی رحمہ اللہ علیہ. جب میں اپنے استاد سے صحیح بخاری پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ذکر کیا کہ گندلوی رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ ایک دن ایک جگہ ان کا درس تھا. اس موقع پہ وہ آئے، انہوں نے درس دیا، لوگوں نے درس سنا، آدھے پونے گھنٹے کا درس تھا. درس ختم ہونے کے بعد ایک شخص وہاں پہنچا اور وہ کہنے لگا کہ شیخ میں بڑی دور سے آپ کا درس سننے آ رہا تھا، اب میں اپنے راستہ بھول گیا، یہ کیا ہوا، بس میں ابھی پہنچا ہوں اور آپ کا درس نکل گیا. شیخ نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھو. اور شیخ نے پورا درس اس کو سنایا. درس کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ نے ایک آدمی کے لیے پورا درس سنایا، اسی طرح سے آپ نے ساروں کے لیے سنایا تھا، آپ اس کو کچھ نکات بتا دیتے. کہنے لگے دیکھو اس وقت بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا. تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا اجر بھی ہمیں اللہ ہی سے مطلوب ہے. یہ دنیا میں جو ویوز ہیں یا دنیا میں جو کامنٹس ہیں، دنیا میں جو لائکس ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ان ویوز اور لائکس کے ذریعے آپ کا نام بلند ہو جائے، آپ کو لوگ پہچاننے لگیں، آپ کی عزت بڑھ جائے، تو پھر آپ کو مبارک ہو، پھر آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ 3 افراد سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا، وہ نیک لوگوں میں سے ہی، سخی، عالم اور شہید. ان کا گناہ کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی کہ ان کو جہنم میں سب سے پہلے ڈال کے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا؟ کہ کام تو بڑے بڑے چوٹی کے تھے لیکن نیت کیا تھی کہ دنیا چاہیے تھی، دنیا میں انعام چاہیے تھا. اللہ نے کہا تمہیں مل گیا. تو اگر یہ آپ کی نیت ہے کہ اس لیے آپ کے لائکس بڑھ جائیں تو پھر تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو جو کچھ ملنا ہے دنیا مل کے ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میرے پروگرام میں زیادہ لوگ آئیں، میری ویورشپ بڑھ جائے، اس لیے کہ یہ پیغام جو میں دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے اور لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں خیر کی بات جائے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ کو لوگوں کی محبت اور پسندیدگی مل رہی ہے، اور آپ کو آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی اجر ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نیت کیا اور یہ اخلاص ایک اتنی سینسٹیو چیز ہے، اتنی باریک چیز ہے کہ اس کا اللہ اور بندے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مخلص ہے کہ نہیں، تو اللہ جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم، جیسے سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایکم اکثر عملا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایکم احسن عملا، کہ یہ نہیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرے گا، بلکہ یہ کہ تم میں سے اچھا، اخلاص والا، اللہ کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے والا جو ہوگا اللہ اس کو اجر دیں گے. تو لہٰذا یہ اس پہ نہ مایوس ہوں، اس پہ نہ کمپلیکس کا شکار ہوں، اس پہ نہ آپ کام چھوڑیں، بلکہ یہ سوچیں
کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ پذیرائی دے رہے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اتنی ویورشپ دے رہے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اتنے لائکس دے رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کا اخلاص مجھ سے زیادہ ہوگا، یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے رونے والا ہوگا، اس کا ظاہر، اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ متقی ہوگا. یہ سوچیں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. اور پھر بھی آپ کو ویو اور لائک نہیں ملتے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس لیول پہ پہنچ گئے نا تو آپ کو اس کی فکر ختم ہو جائے گی، پھر یہ سیکنڈری ہو جائے گا. تو بس اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اللہ اخلاص دے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سے برکتیں عطا فرمائے. باقی جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دین کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو سوشل میڈیا پر جب ہم دین کی دعوت کا کام کریں گے تو یقیناً ہمیں یہاں بھی حکمت اور موعظہ حسنہ اس کا خیال رکھنا ہے. تو حکمت میں ایک چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ دعوت کا اسلوب یا موضوعات یا سامعین کا، ناظرین کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کیا چیز سننا چاہتے ہیں، کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ باقی چیزوں کو تو بہت دیکھتے ہیں لیکن مذہبی کنٹینٹ جو ہے اس کی طرف لوگ اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں اپنے دینی کنٹینٹ کی طرف. دیکھیے، جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا وہ اس بات کی متقاضی ہے یا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جو مسلمان دعات ہیں، علماء ہیں، ان کو معاشرے کے جتنے طبقات ہیں، جتنے افراد ہیں، ان کے مسائل، ان کے بیک گراؤنڈ اور ان کی ضروریات کا پوری طرح ادراک اور علم ہونا چاہیے. اور اسی اعتبار سے وہ مختلف طبقات کے لیے مختلف موضوعات چنیں، اسی اعتبار سے اس کے اندر مثالیں پیش کریں، اسی اعتبار سے سیرت اور صحابہ کی سیرت اور سلف صالحین کی سیرت سے واقعات نکالیں اور ان کے سامنے رکھیں. میں کچھ عرصے پہلے ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا اور میں نے وہاں جمعہ پڑھایا شرم و حیا کے اوپر اور عفت کے اوپر، کیسے اپنی عفت کی حفاظت کی جانی چاہیے، کیسے شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے اور آج کل بے حیائی اور فتنوں کے دور میں کتنا ضروری ہے. تو یقین کریں میں جب باہر نکلا تو خیر میں کوئی بہت بڑا مقرر یا بہت بڑا کوئی واعظ تو نہیں ہوں، لیکن ایک صاحب آیا مجھے کہنے لگا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آج اتفاق سے میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھا. میں عام طور پہ یہاں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن جس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں میں جانتا ہوں اس مسجد کو، اور وہاں پہ اچھے مستند علماء کی بات کر رہا ہوں آپ کو، علماء جو پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں عقیدے کے مسائل کے علاوہ کسی چیز پہ جمعہ ہی نہیں پڑھاتے. ہمیں ضرورت ہے ان کا، جی ہمیں ضرورت ہے عقیدے کی، لیکن ہمیں دنیا میں زندگی بھی تو گزارنی ہے. ہمارے گھروں کے مسائل کا بھی تو حل پیش کریں، ہمارے بچوں کی تربیت کے بارے میں تو رہنمائی کریں، ہمارے بیوی کی شوہر کی بیوی کے ساتھ تعلقات اور مسائل کے بارے میں رہنمائی تو ہمیں دیں. تو مختلف موضوعات پہ ہم کو بات کرنی چاہیے، مختلف اسلوب سے ہم کو بات کرنی چاہیے. ٹاک شوز بھی ہونے چاہیے، کلپس بھی ہونے چاہیے، سٹوری ٹیلنگ بھی ہونی چاہیے، کچھ السٹریشنز بھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں یہ دنیا کے بڑے بڑے جو بلاگرز ہیں، ویلاگرز ہیں، وہ کس طرح اپنی ویڈیوز کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، کتنا اس کو پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں آپ کے خیال میں کیا وہ صرف پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کنٹینٹ اچھا دیں گے، اس کی پریزنٹیشن اچھی دیں گے، اس کی کوالٹی اچھی دیں گے، تو لوگ آپ کو کی طرف متوجہ بھی ہوں گے، لوگ اس بات کو سنیں گے بھی. اور دیکھیں نا، جب ہماری بات قرآن و سنت کی بات ہوگی، ہماری بات دلائل پہ بات ہوگی، ہماری بات زندگی اور آخرت کی رہنمائی اور کامیابی کے بارے میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں ویسی اثر ڈال دیں گے. اور پھر اس میں یقیناً اخلاص بھی ہو تو پھر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال ہی دیں گے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کہیں جی میں نے تو بس بات کہہ دی، اب اللہ کی مرضی اور لوگوں کی مرضی. بھئی آپ کو محنت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، آپ نے خود منبر پہ کھڑے ہو کے بھی تقریر کی ہے. آپ نے صحابہ کو یعنی زمین پہ لکیریں کھینچ کے بھی تربیت دی ہے. آپ نے صحابہ کے ساتھ پریکٹیکلی خندق کھود کر بھی تربیت دی ہے. آپ نے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے سوالات کر کے بھی ان کو متوجہ کی. کیا ہے یہ؟ ڈفرینٹ اسٹائل آف پریزنٹیشن ہے، ڈفرینٹ اسٹائل آف انٹریکٹنگ ود پیپل ہے. آپ نے غصہ بھی کیا، آپ نے محبت بھی کی ہے. آپ نے محبت کے طرح کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے،
لیکن معاذ یاد رکھو نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت بھولنا۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ ایک عورت کی طرف دیکھ رہے تھے تو آپ نے پیار سے ان کے چہرے کو بھی پھیر دیا۔ تو یہ سب اسلوب ہیں، تو ان اسلوب کو استعمال کیے بغیر جو اس وقت معاشرے کے اندر رائج ہیں، جب تک کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر ہیں، آپ پیش کیجئے، استعمال کیجئے اور ان کو استعمال کر کے آپ دین کی دعوت دیجئے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، لوگوں کی احوال کے اعتبار سے ان کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یعنی یہ نصیحت ہم اہل ایمان کے لیے ہے کہ ہمارا آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں ہمیں کمزور کر دے گا۔ تو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دشمن کا کیا مقابلہ کرنا ہے، ہم تو آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین کو نصیحت فرمائیے کہ ہمیں سوشل میڈیا کو لڑنے جھگڑنے کا پلیٹ فارم بنانے کی بجائے کوئی صلح صفائی کا اور اصلاح کا اور خیر خواہی کا جو ہے وہ ہمیں ایک اس کو جگہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ شیخ میں اس کے بارے میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے کے بجائے میں ایک اور بات کر کے اپنا جواب پورا کروں گا۔ آپ کسی بھی مسلمان سے دنیا میں پوچھ لیں، جس مسلمان کے اندر اسلام کی محبت ہے، کیا مسلمانوں کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر شخص کہتا ہے جی بہت ضرورت ہے۔ عیسائی مشنریز کو دیکھ لیجئے، دنیا میں کہیں زلزلہ طوفان آ جائے یہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی مشنری دنیا کے ریموٹ دور دراز گاؤں دیہاتوں میں جا کے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ تو جو بھی درد رکھنے والا مسلمان ہوگا وہ کہے گا جی اتنا کام ہے، اتنا کام ہے کہ جتنا بھی کر لیں کم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی آپ چھوڑیں اس بات کو، وہ کیا کر رہا ہے، آپ اتنا اچھا کام کر لیں کہ آپ کا کام ہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائے اور لوگ وہ کام کرنے لگے۔ تو کام کریں جناب، چھوڑ دیں نیگیٹیوٹی کو، چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ 1 گھنٹہ جو آپ کسی کی فضول بات کو سننے میں، پھر اس پہ غور و فکر کرنے میں، پھر کسی کے ساتھ اس پہ بحث کرنے میں، پھر اس کو جواب دینے کے بارے میں آپ گھنٹوں ضائع کریں گے، ان گھنٹوں میں آپ کتنے مثبت اور تعمیری کام کر سکتے ہیں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے خیر و فلاح کے لیے۔ تو چھوڑ دیں فضول چیزوں کو، اتنا کام ہے میرے پاس، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ میں تو اکثر لوگ سنتا ہوں، کہیں بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی کوئی کہتا ہے جی فلاں ایشو چل رہا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں بھائی چل رہا ہوگا، جی فلاں نے فلاں کو کہہ دیا آپ کو نہیں پتہ، جی مجھے تو نہیں پتہ۔ بھائی اپنے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں تو جو اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے کام میں لگا دیں سے دنیا یا آخرت کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو۔ اس نے اس کو کہہ دیا تو میں کیا کروں، کہنے والا خود ہی جواب دے دے گا بھائی۔ تو لہٰذا بہت مثبت کام ہے، بہت کرنے کے کام ہیں، ان پہ فوکس کریں، ان پہ اپنی انرجیز کو انویسٹ کریں اور آگے کی طرف بڑھیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ ناظرین کرام، محترم کاشف نسیم دلکشا صاحب نے دعوت دین اور سوشل میڈیا کے تعلق سے ہمیں نہایت قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے بھی دین کا کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ کی بتائی ہوئی خوبصورت نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعوت دین کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔